बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल हदीस भट्ट। आज मेरे पास बड़ी खबरें हैं और बड़ी खबरों के इनसाइडर्स हैं। आपने मेरा व्लॉग आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आपको थोड़ा सा जो मेरी गैर हाज़िरी है उसको भी मैं जस्टिफाई कर सकूं और आपको थोड़ी अंदर की खबरें भी दे सकूं। खबरें ये हैं कि कोर कमांडर मंगला मुस्तैफ़ी हो गए हैं। कोर कमांडर मंगला मुस्तैफी हो गए हैं, उनका फ्यूचर क्या था और वो मुस्तैफी हो गए हैं, इसकी अंदर की मुकम्मल स्टोरी जो है वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा और ये की क्या वजूहात हैं, फैसला आपने करना है। दूसरी खबर मैं आपको दूंगा। मैंने ईद से पहले एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने कहा था कि पंजाब की मतलब आला ब्यूरोक्रेसी जिसमें आईजी पंजाब समेत चीफ सेक्रेटरी जो है इनको तब्दील कर दिया जाएगा। ईद के बाद फरिश्ते तैयार कर ली गई थी और अफसरान के इंटरव्यूज भी कर लिए गए थे। अचानक यू टर्न आया। क्या ऐसा वाकया हुआ और अब क्या होने वाला है, ये भी आज आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। तीसरी मैं आपकी खिदमत में जो स्टोरी पेश करना चाहता हूं वो स्टोरी है नोशकी के हवाले से। नोशकी में आपको पता है दिलखराश वाकया हुआ है और इस वाक़े में हम पूरा पाकिस्तान जो है वो अफसरदा है और हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान हमारा दिल है, बलूचिस्तान हमारी जान है, पर बलूचिस्तान में सर्व करने वाले सरकारी ऑफिसर्स, सियासतदान, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो इस बात पे क्यों काबू नहीं पा रही कि वो बेगुनाह शहरियों को सिर्फ लसानियत की बुनियाद पर कत्ल होने से नहीं बचा पाती। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए। मैं आपको मतलब इसी तरह अंदर की स्टोरियां जो है वो फराहम करता रहूँगा। नोशकी के वाले से बात कर लेते हैं। नोशकी में एक वाकया हुआ है, वो वाकया जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसमें एक ज़ायरीन की बस जो है वो ताफ्तान बॉर्डर की तरफ जा रही थी। उस सड़क पे 10 से 12 मुसल्लह अफराद ने गाड़ियां लगा के सड़क ब्लॉक की। ब्लॉक करके उन्होंने बस को रोका। उसमें से उन्होंने आईडी कार्ड्स और पासपोर्ट मांगे। डेफिनेटली वो ईरान जा रहे थे, उनके पास पासपोर्ट थे। उनमें से 9 अफराद जो हैं उनकी तस्दीक हुई कि ये पंजाबी हैं, उनके एड्रेस पंजाबी थे। उनको नीचे उतार लिया गया और बस को रवाना कर दिया गया। बस को जब रवाना कर दिया गया और किसी को कुछ नहीं कहा गया, बस जब रवाना हो गई तो वो पंजाबियों को के हवाले से बस के मुसाफिरों ने 15 पे और हुकूमती लोगों को फ़ोन शोन किए कि ये वाक़या हो गया, जिस पे सिक्योरिटी फोर्सेस आ गई और उन्होंने बिल्कुल खैर खैरियत से आके तो एक पुल के नीचे से 9 लाशें जो हैं बेगुनाह अफराद की वो वसूल कर ली। और उसके बाद वो कातिल कहाँ गए कोई पता नहीं है किसी को कि वो किधर गए, कहाँ से आए थे, उनका ताल्लुक किस गिरोह से था। किसी ने अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अब सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं इस पे थोड़े दिन बातचीत करेंगी, काम करेंगी, फिर अगला वाक़या होने तक का इंतज़ार करेंगी। खुदा ना खास्ता। मैं बड़ा दुखी हूँ और मैं इस पे बड़ा लंबा प्रोग्राम कर सकता हूँ, पर आज मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस को अब ये बात समझनी होगी। ये सरकारी मशीनरी, डीपीओ, डीसीओ और ये जितने चीफ सेक्रेटरी, जितने मतलब अफसरशाही है, उसको ये बात समझनी होगी कि सियासतदान जो हैं वो अवाम के हकूक़ के लिए अगर कुछ नहीं कर रहे तो आप तो अवाम के हकूक़ के लिए कुछ करें बराए मेहरबानी। बेगुनाह मतलब पाकिस्तानियों को इस तरह लुक़मा अजल ना बनने दें। क़यामत के दिन इसका खून आपके सर पर होगा। ये बेगुनाह जो मारे जाएंगे, आप हक में वक्त हैं, आप ही इसके ज़िम्मेदार हैं। अब दूसरी बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने वाला हूँ कोर कमांडर मंगला वाली। पहले तो ये समझ लें कि पाकिस्तान में जितनी भी कोर्स हैं उसमें कोर कमांडर मंगला की पोस्ट इंतहाई अहमियत की हामिल है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये 111 ब्रिगेड का आपने नाम सुना होगा। 111 ब्रिगेड जो है उसके ज़िम्मे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, ऐवान सदर, इन सब की मतलब हसास मकामात की सिक्योरिटी 111 ब्रिगेड के ज़िम्मे होती है। और ये 111 ब्रिगेड जो है ये मंगला में मौजूद है और मंगला का कोर कमांडर जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इंतहाई ट्रस्टवर्दी ऑफिसर जो है वो समझा जाता है। मैं अगर उसे A+ ना भी कहूँ तो A+ पोस्टिंग
کور کمانڈر منگلا کی ہوتی ہے. اور دیکھا یہ جاتا ہے یا ماضی کی ہسٹری میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کور کمانڈر منگلا ہوتا ہے وہ ایک کیریئر آفیسر ہوتا ہے, اس نے آگے تقریباً جانا ہوتا ہے. تو جس طرح جنرل شمشاد ساحر اور پرویز مشرف جو ہیں یہ بھی ادھر سرو کر چکے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں, پر میں مطلب کیونکہ اس تفصیل میں نہیں جا رہا, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایمان بلال صفدر جو ایک کیریئر آفیسر تھے, اور جب آرمی چیف کا یہ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ٹینیور ختم ہونا تھا, اس وقت جو 4 یا 5 نام پریزنٹ ہونے تھے وزیر اعظم پاکستان کو یا ریکمینڈ ہونے تھے, ان میں سے جنرل ایمان بلال صفدر جو ہیں وہ سر فہرست ہونے تھے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کے ایمان صفدر جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دیا, اس سے پہلے ایک استعفیٰ ایسا اور ہوا ہے, کوئی بھی سولجر, کوئی بھی کاکول سے پاس آؤٹ ہونے والا یا کوئی بھی کسی بھی فوجی ٹریننگ سکول سے پاس آؤٹ, اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہونے والا سولجر جو ہے وہ اپنی آنکھ میں اور اپنے خوابوں میں جنرل بننے کا خواب ضرور دیکھتا ہے, اور جب وہ جنرل بننے کا خواب دیکھتا ہے تو اس کے شاید لاشعور میں ایک اور چیز بھی بہت زیادہ گنگناتی ہے یا ابھرتی ہے کہ کیا وہ کبھی آرمی چیف بھی بن سکے گا. تو جب آرمی چیف بننے کے اتنے قریب آپ پہنچ جائیں کہ اگلا قدم جو ہے وہ آرمی چیف کی دہلیز پر ہو یا آرمی چیف کی ترقی پر ہو, تو پھر آپ استعفیٰ ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. میں آپ کو ماضی میں لے جاتا ہوں. ایک جسٹس اعجاز الحسن جو قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد, جو اکتوبر میں ریٹائرمنٹ ہے, اس کے فوری بعد چیف جسٹس کا حلف اٹھانے والے تھے. انہوں نے دو ماہ ہوں گے تقریباً 2 ماہ پہلے, یعنی کہ انہوں نے اپنی اس پرموشن اور اس ہائٹ سے پہلے, اس اچیومنٹ سے پہلے, یعنی کہ 5-7 ماہ پہلے آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے ریزائن کر دیا الحمدللہ سوری, تو انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. وہ ریزائن جو ہے وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹیفائیڈ ہے کہ اعجاز الحسن نے چیف جسٹس بننے سے معزولی مطلب بیزاری کا اظہار کیا تھا, یا ان کو چیف جسٹس آف پاکستان بننا پسند نہیں تھا, یا ان کے خواب میں کبھی چیف جسٹس بننا تھا نہیں, یا ان کو یہ لگتا تھا کہ کسی طریقے سے وہ چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے تو ناکامی ہوگی اور ندامت ہوگی, تو اس لیے میں ریزائن کر دیتا ہوں. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. انہوں نے کیسے استعفیٰ دیا تھا, میں اس پہ کوئی بحث نہیں کر رہا, کوئی تھیوری پیش نہیں کر رہا, آپ نے صرف اس پہ اسیس کرنا ہے. اب آ جاتے ہیں جنرل ایمان صفدر بلال پہ. جنرل ایمان بلال صفدر جو ہیں وہ بھی کور کمانڈر منگلا, اور جب یہ ٹینور ختم ہوگا تو ان کا نام پریزنٹ ہوگا, تو پک اینڈ چوز کی پالیسی ہے, تو ان کا نام بھی آ سکتا ہے بطور آرمی چیف. وہ بھی آرمی چیف سلیکٹ ہو سکتے ہیں, حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. ادھر تو پاکستان ہے, ادھر تو دن رات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. ادھر رات کو سو کے آپ رات کو جیت کے سوتے ہیں, صبح اٹھ کے ہار جاتے ہیں, صبح رات کو آپ ہار کے سوتے ہیں, صبح اٹھ کے جیت جاتے ہیں. تو اس میں تو کوئی پالیسی نہیں ہے. رات کو وزیر اعظم جب آپ سوتے ہیں کوئی اور ہوتا ہے, دن کو عدم اعتماد ہو جاتا ہے, کوئی اور آ جاتا ہے. تو رات کو منتخب حکومت کام کر رہی ہوتی ہے, اور رات کے گہرے اندھیروں میں مارشاء اللہ لگ جاتا ہے اور شب خون مار دیا جاتا ہے. تو پاکستان میں سب کچھ جو ہے وہ متوقع ہے. تو ان کے لیے تو بڑے برائٹ چانس تھے جنرل ایمان کے لیے. یہ مطلب چیف آف آرمی سٹاف کے ہاٹ کینڈیڈیٹ تھے. تو انہوں نے اچانک اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. استعفیٰ انہوں نے دیا اس طرح, میں آپ کو پہلے ان کی بتاتا ہوں, یہ ان کے بیک گراؤنڈ تھوڑا, میں ان کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو لے جاتا ہوں. جنرل ایمان بلال صفدر جو ہیں یہ وہ جنرل ہیں جو جنرل باجوہ نے اپنے آخری ماہ میں, یعنی کہ آخری مہینہ تھا اکتوبر کا جنرل باجوہ کی مطلب سروس کا ایکسٹینشن کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے 12 میجر جنرلز کو بطور لیفٹیننٹ جنرل پرموٹ کر دیا تھا. یہ ہسٹری میں شاید ہی کبھی ہوا ہو, میرے علم میں تو نہیں ہے, شاید آپ کے علم میں ہو.
اور اگر ہوا بھی ہے تو اتنے کم ٹینیور، جب چیف کا اتنا کم ٹینیور رہ جائے تو وہ اگلے چیف کے لیے گڈ ول جیسچر کے طور پہ یہ کام نہیں کرتا اور یہ پروموشن اس کے ذمہ چھوڑ جاتا ہے۔ پر جنرل آپ کو پتہ ہے قمر جاوید باجوہ جو ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے پھر جنرل ہی رہنا ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہی رہنا ہے، تو انہوں نے اپنی ٹیم کو مضبوط کرنے کے لیے 12 میجر جنرلز کو پروموٹ کر دیا۔ 12 میجر جنرلز کا پروموٹ ہونا بھی شاید انوکھا ہی واقعہ ہوگا، کیونکہ شاید میکسیمم جو پروموشن ہوئی ہیں وہ 10 میجر جنرلز کی میں۔ اب ان میں جو پہلے میجر جنرل پروموٹ ہوئے تھے ان میں انعام حیدر ملک تھے، وہ جو لیفٹنٹ جنرل ہوئے تھے، دوسرے نعمان ذکریہ تھے جو لیفٹنٹ جنرل ہوئے تھے، تیسرے ظفر اقبال تھے، اور چوتھے ایمان بلال صفدر تھے، یہی جو مستعفی میں۔ احسن گلریز تھے، شاہد امتیاز تھے، جن کے بارے میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ وہ سپیکٹڈ ڈی جی آئی ایس آئی ہو سکتے ہیں، شاہد امتیاز کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ منیر افسر تھے جو چیئرمین نادرا ہیں اس وقت، اور انہیں پھر 3 سال کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے۔ یوسف جمال تھے، کاشف نصیر تھے، افتخار بابر تھے جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے اور ابھی کور کمانڈر کراچی ہیں، بڑی اہم پوسٹنگ ہے۔ فیاض حسین شاہ تھے اور سید عامر رضا تھے۔ یہ جو لوگ تھے یہ پروموٹ ہوئے تھے، جو اکتوبر میں پروموٹ ہوئے تھے، اور نومبر میں لیفٹنٹ جنرل جو ہیں ریٹائر ہو رہے تھے اور انہوں نے ان کو ریپلیس کرنا تھا۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تھیوری، بیک گراؤنڈ تھیوری تو جنرل ایمان بلال صفدر کے پیچھے یہ تھی، اور دوسری تھیوری یہ ہے کہ انہوں نے ایک استعفیٰ پیش کیا سیکرٹری ڈیفنس کو، سیکرٹری ڈیفنس نے اس پہ سپیڈی کاروائی کرتے ہوئے وہ کیبنٹ کو بھیجا، کیبنٹ ڈویژن کو بھیجا، کیبنٹ ڈویژن نے سپیڈی کاروائی کرتے ہوئے، کیبنٹ کا اجلاس نہیں ہوا، کیبنٹ نے مطلب وہ فائل کو، کیا ملک ریاض صاحب کہتے ہیں، فائل کو پہیے لگا دیے اور ساروں کے دستخط ہو گئے اجلاس کے بغیر ہی۔ یہ آؤٹ آف دی وے کام ہوا اور ان کا استعفیٰ جو ہے منظور کر لیا گیا۔ اب جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس ایمان بلال صفدر، یہ دونوں کا استعفیٰ جو ہے انہوں نے خود دیا ہے اور انہوں نے اپنی مرضی سے دیا ہے، اور آفیشلی یہ استعفے منظور ہوئے ہیں۔ آپ اس بات کا یقین کرتے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے کمنٹس پہ بتانا ہے۔ میں ادھر تک آپ کے ذمہ یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں، اب میں اگلی بات آپ کو بتانے والا ہوں۔ اگلی بات یہ ہے کہ عید سے قبل مریم نواز اور ان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے والد میاں نواز شریف صاحب نے یہ طے کر لیا تھا کہ آئندہ مطلب جو ہے بیوروکریسی میں تبادلے کر دیے جائیں گے، اور تبادلے کر کے ان کو مطلب نئے آفسرز لائے جائیں گے۔ عید سے قبل ہی نئے آفسرز کی تعیناتی کے لیے انٹرویوز بھی کر لیے گئے تھے، میری اطلاعات یہ ہیں، اور یہ ان انٹرویوز کا اور اس پہ آئی جی اور چیف سیکرٹری کو یہ کنوے بھی کر دیا گیا تھا۔ کنوے کیا کرنا تھا، ان کو پتہ ہی لگ گیا تھا جب آفسرز کے انٹرویوز ہو گئے تھے اور جاتی عمرہ جب افسر جا رہے تھے اور ان کے انٹرویوز ہو رہے تھے تو ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کس لیے انٹرویوز ہو رہے ہیں، اور یہ گریڈ 22 کے افسر جو ہیں یہ آئی جی کے لیے کیوں جا رہے ہیں۔ مطلب ایک اسپیشل برانچ کے سینئر افسر ہیں وہ گئے تھے انٹرویو کے لیے بطور آئی جی کے لیے، مطلب میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں، نام نہیں لیتا ان کا۔ ایک مطلب اور افسر ہیں جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے، وہ گئے تھے انٹرویو کے لیے، تو یہ پولیس آفسرز کی بات کر رہا ہوں۔ اور ایک منڈی بہاؤدین سے افسر ہیں جو چیف سیکرٹری کے لیے گئے تھے جاتی عمرہ میں۔ ایک مطلب بیرسٹر ہیں جو لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی چاہتے تھے کہ وہ چیف سیکرٹری لگ جائیں، پر میں نے سنا ہے کہ انہیں شٹ اپ کال ملی تھی اور ان کو چیف سیکرٹری کے لیے مدعو نہیں کیا گیا تھا، پر ان کی کوشش تھی کہ وہ لگ جائیں۔ سمجھ آپ کو آ رہی ہے ساری؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مکمل کر لیے گئے تھے۔ اب جب چیف سیکرٹری اور آئی جی چینج ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آر پی اوز بھی چینج ہوں گے، ڈی پی اوز بھی چینج ہوں گے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا۔ اب اگلی مرحلے میں آ جائیں۔ اگلے مرحلے میں یہ تھا کہ جو یہ ہیں چیف سیکرٹری پنجاب اور پھر سارے سیکرٹریز بھی چینج ہوں گے سوائے چند ایک کے۔ اب عید پر بھاول نگر والا واقعہ ہو گیا۔ جب بھاول نگر والا واقعہ ہو گیا تو اچھا
آپ اس پہ چیف سیکرٹری اور آئی جی نے لابنگ کی اور ان سے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کے والد سے کو یہ گزارش کی کہ آپ ہمیں کچھ وقت دے دیں، ہم اپنی پرفارمنس کے ذریعے حکومت کو پیروں پہ کھڑا کر دیں گے، جب کھڑا کر دیں گے تو پھر آپ تبدیل کر دیجیے گا۔ اس میں میری اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے بھی ان کی مدد کی اور اپنے بھائی کو منایا کہ ان کو کچھ وقت دے دیا جائے۔ اس کے عید کے دنوں میں واقعہ بھاول نگر ہو گیا۔ بھاول نگر جب واقعہ ہو گیا تو اس کے فوراً بعد فیس سیونگ کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے، تو اس پہ بھی یہی مشورہ دیا گیا کہ فوری طور پہ آئی جی، ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب اور آر پی او بھاولپور اور ڈی پی او بھاول نگر، ان 3 افسران کی قربانی دے دی جائے اور پنجاب حکومت اپنی فیس سیونگ کر لے، یہ کہہ کے کہ ان کی ناقص ایڈمنسٹریشن اور حکمت عملی کی وجہ سے اتنا بڑا سانحہ یا واقعہ رونما ہوا۔ تو اس پہ جب فائنل ہو گیا تو جناب پتہ لگ گیا، جب پتہ لگ گیا کہ اسی تے جا رہے ہیں بھائی جان، تو جب پتہ لگ گیا تو ہوا یہ کہ بھائی جان نے بھی پھر مدد کے لیے ہاتھ پیر مارے، تو پھر ایک فون آیا یا پیغام آیا، ادھر میں ڈاؤٹ فل ہوں، پیغام آیا یا فون آیا اور یہ کہا گیا کہ نہ ہی آئی جی تبدیل ہوگا نہ ہی چیف سیکرٹری تبدیل ہوگا کسی بھی صورت۔ یہ بھاول نگر واقعے کو بالکل بیس نہ بنائیں اور خاموشی کریں، بلکہ اس واقعے کے فوری بعد تو بالکل بھی نہیں بدلنا، کیونکہ یہ دوبارہ ایک مطلب سوشل میڈیا پہ آگ لگ جائے گی کہ سانحہ واقعہ بھاول نگر کے بعد جو ہے یہ آئی جی کو بھی بدل دیا گیا، پھر ایک دفعہ پھر بھولے ہوئے لوگ جو ہیں وہ سوئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ جاگ جائیں گے اور ابھی ان کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کے والد جو ہیں وہ سخت پریشان اور ناراض ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ ایڈمنسٹریشن کا اختیار ان کو دینا چاہیے، اور فی الحال جو لوگ تیاری تیوری کر کے جا رہے تھے اور پوسٹنگ کے لیے مطلب اپنا پروفائل پیش کر رہے تھے، اپنے انٹرویوز دے رہے تھے، ان کے لیے بری خبر ہے کہ وہ ابھی ان کی پوسٹنگ نہیں ہو رہی، کیونکہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو آستانہ عالیہ کے پیر صاحب نے بچا لیا ہے، کیونکہ آخری مدد کے لیے وہ بڑے گھر تشریف لے گئے تھے، اور مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کے والد گرامی یہ دونوں اہل سنت والجماعت سے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا ٹوٹل ایمان جو ہے اللہ کے بعد پیر اور درگاہ اور آستانہ پہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر کا حکم جو ہے اس کی حکمت علی تو کی نہیں جا سکتی، اس کا مطلب جو بھی آپ سمجھ لیں۔ تو اس لیے اب طے یہ پایا، اس میں دوسرا ایک وہ بھی ہے ایک پوائنٹ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر داخلہ جنہوں نے علی ناصر رضوی کو آئی جی لگانے لگے تھے، ڈی آئی جی آپریشن کو، انہوں نے بھی اپنا بدلہ ذرا سکور برابر کیا ہے حکومت پنجاب کے ساتھ۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کائنڈلی اپنے کمنٹس میں میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا۔ اپنے ہوسٹ فیصل حدیث بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔